नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हालात हाज़रा के हवाले से आज का दिन बहुत ही दिलचस्प है, बड़ा अहम है। एक तरफ तो वफाकी हुकूमत और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज़ोर दे के कह रहे हैं आज की एक कैबिनेट मीटिंग के बाद कि जो कोई भी गलत फहमियाँ हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट में थी वो दूर हो चुकी हैं और बहुत जल्दी उसका एक पॉजिटिव आउटकम जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से, दाखिली सियासत के हवाले से बहुत दिलचस्प चीज़ें इस तरह से भी हो रही हैं कि आज अमरीकी सफारतकारों की एक डेलीगेशन ने जाती उम्रा में मरीम नवाज साहिबा से और PMLN की लीडरशिप से उन्होंने मुलाकात की। दूसरी तरफ देखते हैं कि चाइनीज़ जो स्पोक्स पर्सन है ऑफिशियल, उन्होंने इमरान खान हुकूमत की जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है CPEC में उसको सराहा। तो यूँ तज्ज़ियाकार देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका की प्रेजेंस नज़र आती है, दूसरी तरफ चीन की प्रेजेंस नज़र आती है। सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान में अपने असर रसूख का मुकाबला कर रहे हैं। जो ट्वीट है ये आप देख सकते हैं दोनों, और जो फुटेज है वो फुटेज भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पे जाती उम्रा में अमरीकी सफारतकारों ने मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से और PMLN की सीनियर लीडरशिप से उन्होंने मुलाकात की। ये एक बुनियादी इश्यूज़ है हमारे सामने। उसके अलावा तवक्को तो ये थी कि NAB के अमेंडेड ऑर्डिनेंस के आने के बाद हर तरफ नरमी ही नरमी होगी, लेकिन खबर आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब को इंडाइट कर दिया जाएगा बहुत जल्दी करप्शन के केसेस के हवाले से। ये वो तमाम इशूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। PMLN की रहनुमा जनाब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मुझे लाहौर स्टूडियो से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं। मेंबर हैं पंजाब असेंबली की, कई यूनिवर्सिटीज़ की अलमनाई हैं इंक्लूडिंग लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेस, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बहुत आर्टिकुलेट, वेरी वेल स्पोकन, वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वेरी वार्म वेलकम टू हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, PTI के प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ में, यानी शुमाल का जो PTI का डिवीज़न है उसको हेड करते हैं। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे फैसल करीम कंडी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ ही में पहुँचेंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, फॉरेन पॉलिसी कमेटी के भी मेंबर हैं। उससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर जो हैं असेंबली के, नेशनल असेंबली के रह चुके हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, जो मुलाकात हुई आज अमरीकी सफारतकारों की लाहौर ही के अंदर जाती उम्रा में मरीम नवाज साहिबा से और PMLN की जो टॉप लीडरशिप है, इसकी क्या अहमियत है? PMLN का इस पर क्या पर्सपेक्टिव है? बिल्कुल मोहित पीरज़ादा साहब, मैंने आपकी ट्वीट अपने सामने खोली हुई है और आपने उस मुलाकात के बाद एक ट्वीट की जिसमें आपने 3-4 ऐसे वर्ड्स यूज़ किए विच आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल्सो। आपने कहा कि चाइना जो है वो अप्रिशिएट करता है इमरान खान गवर्नमेंट। तो पहले तो मैं इस बात पे अग्री नहीं करती कि चाइना ज़रूर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हाँ लेकिन नॉट इमरान खान गवर्नमेंट, इट इज़ पाकिस्तान। यू नो इट्स नॉट, वी शुड बी, चाइना अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान की स्टेट को सपोर्ट करता है। वी शुड सेपरेट इमरान खान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान एज अ स्टेट, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज आपने की, वो रेफरेंस दिया है ना, रेफरेंस दिया है उसी ट्वीट का जो उनके स्पोक्समैन जो हैं लिलिजियन चॉ ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैंने रीट्वीट किया है, उसके नीचे ही है जो ट्वीट के, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान की हुकूमत के मशकूर हैं उनकी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो उन दोनों का मैंने तकाबली जायजा पेश किया है, मैंने खुद से अपना एनालिसिस नहीं दिया। That's very good, because अगर ये किसी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन से आ रही होती तो समझ आती। मैं वही कह रही हूँ, एक वेल रेड एंड यू नो अ वेरी गुड ओपिनियनेटेड पर्सन के नॉट जस्ट से दिस, पहली चीज़। दूसरी बात, आपने कहा वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ और एक बात की कन्विक्टेड पॉलिटिशियन। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की जहाँ हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम कहते हैं एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो डेमोक्रेसी तो हम इसको बिलीव ही नहीं करते, हम कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है। और एक कन्विक्टेड की एक और बात जब आई तो मैं, जिस तरह हमें पता है कि मियाँ साहब पे या मरियम बीबी पे केसेस ऐसे बने जो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड थे, तो उनमें तो हम कह ही नहीं सकते। तो ये मुझे बेसिकली 2-3 फ्लॉज नज़र आई, तो आई वांटेड टू कि हम आपकी ट्वीट को भी डिस्कस करें। तो मैं थोड़ा सा रेफरेंस पुराना देना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल सही किया आपने। देखिए हमारी जो हुकूमत है, लेकिन आप दोनों चीज़ों को, आप इलेक्शन को भी नहीं मान रही। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। काउंटर क्वेश्चन है कि आप इलेक्शन को भी नहीं मान रही 2018 के, और आप कह रही हैं कि जो अदालतों ने फैसले किए हैं, कन्विक्शन जो तो लीगल है ना, लीगल कन्विक्शन को आप समझती हैं कि लीगल ही नहीं है कन्विक्शन, उसकी हकीकत ही कोई नहीं कानून। जब जज अरशद मलिक वाला जो है वो वीडियो आई और उन्होंने अपनी वीडियो में इतराफ़ किया कि मुझे ब्लैकमेल किया गया है, और अभी आपको रिसेंटली पता है कि एक दरख्वास्त दी गई जिसमें कहा गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है।
पहली चीज़। दूसरी बात जो मैं चाइना से स्टार्ट करूँगी कि आपको पता है कि हमारे दौर में सीपेक पे कितना काम हुआ, और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जब आ रहे थे पाकिस्तान तो कौन से लोग थे जिन्होंने धरना दिया और सीपेक के प्रेसिडेंट की जो है आना डिले कर दिया कंट्री में, पहली चीज़। दूसरी बात, अभी जो हमारे नए मशीर आए हैं सीपेक के, ऑल्दो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि प्लानिंग मिनिस्ट्री होने के टाइम पे हमें जब है ऑलरेडी तो हमें एक सीपेक अथॉरिटी नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन चलें इनके जो नए मशीर आए हैं उन्होंने भी कह दिया कि 3 साल से सीपेक पे स्पीडी काम ही नहीं हुआ। और हम कंपेयर कर लें कि सीपेक पे कितना काम, सीपेक पे हमारे दौर पे कितना, तो मैं आई एम जस्ट सेइंग कि चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान, और चाइना जो है वो जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तो आई थिंक कि ज़्यादा चाइनीज़ जो है ना वो हमारे से हैप्पियर थे। और मुझे हैरानगी ये बात हुई कि जब चाइनीज एम्बेसडर तो अमेरिका के बारे में क्या पोजीशन? नहीं, जब शहबाज शरीफ साहब को चाइनीज एम्बेसडर मिले थे तो तब आपने क्यों नहीं ट्वीट की कि गेम चेंजर है। मैं क्वेश्चन आपसे, मैंने ये पूरा जो बिल्ड किया है कि अगर चाइनीज एम्बेसडर जब शहबाज शरीफ साहब को मिले तब क्यों नहीं आपने कहा गेम चेंजर है। अभी मुलाकात हुई मरियम बीबी से या डेलीगेशन से मुस्लिम लीग नून की, तो मुझे तो लगता है कि यूएस के लोगों को भी पता है कि अवाम के हकीकी नुमाइंदे कौन करते हैं या who actually knows about the problems of the people of हुकूमत का मौक़िफ़ ले ले। That's why they met मरियम नवाज शरीफ एंड हुकूमत का भी मौक़िफ़ ले ले वरना हमारी ब्रेक आ जाएगी। जी बिल्कुल सही। सदाकत अली वासी साहब है ना, परवेज़ भट्ट साहब का कहना है कि एक तो इलेक्शन को वो समझती हैं कि वो भी और दुनिया मानते ही नहीं जिस इलेक्शन के नतीजे में आपकी हुकूमत मारज़ वजूद में आई है, और चीन ने अगर तारीफ़ की है सीपेक पे आपकी हुकूमत की तो दर हकीकत वो पाकिस्तान के साथ उनकी कॉपरेशन है। और अमरीकी हुकूमत का डेलीगेशन इसलिए मिला है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को। मेरा एतराज़ यह था कि वो नहीं मिलते यूएई वेस्टर्न लीडरशिप, जो अगर आप कन्विक्टेड हो किसी केस में, वो समझती हैं कि इस कन्विक्शन की भी कोई हकीकत नहीं है और उनको पता है कि आवाम की सही लीडरशिप वहीं है जाती उम्र में। वैसे बहुत शुक्रिया जो मोहतरमा ने बात की, उस बात के मुताबिक तो पाकिस्तान में जमहूरियत ही नहीं है, पाकिस्तान में कोई निज़ाम ही नहीं है, तो वो फिर अमेरिकन किस हैसियत से मिलने आए। पाकिस्तान में जमहूरियत, इलेक्शन वो ठीक है जिसमें मियाँ साहब जीते हैं और अदालतें वो ठीक हैं जो उनको ज़मानतें देती हैं, बाकी तो ठीक ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये ऐसी बेसरोपा बात है इनकी कि डेफिनेशन जो है वो हम अदालतों की उनसे कराएंगे जो कॉन्विक्ट हैं या जो सज़ा याफ्ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेतुकी सी बात है। इसमें ये बात बिल्कुल जो पॉइंट आपने रेज़ किया कि अमेरिकन अगर मिलने आ रहे हैं तो वो एक उनकी अपनी जमहूरियतें हैं, उनके अपने इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सज़ा याफ्ता जो कोई हाई कोर्ट का सज़ा याफ्ता या नैब कोर्ट का सज़ा याफ्ता जो भी मुलज़िम होगा या मुजरिम होगा, उसकी हैसियत किसी भी महज़्ज़ब माशरे में वो नहीं होगी। कोई भी जिसको सज़ा मिलती है वो उसको सज़ा को गलत समझ सकता है और इसलिए वो चैलेंज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोहतरमा ने जो बात की उसकी कोई वज़न नहीं है। जो जनरली आपने बात की है, लेकिन ये बात तो उनकी सही है ना कि सीपेक का आगाज़ उन्हीं के दौर में हुआ 2014 में, और उन्होंने बड़ा काम किया, फेज़ 1 कंप्लीट किया नवाज शरीफ जो उन्होंने सीपेक, मैं उस सीपेक की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका मेंबर हूँ और बहुत सारे चीज़ें मेरे सामने हैं। ये तो ऐसी एक पॉलिटिकल एक आप समझ लें कि एक बात है कि जी सीपेक आहिस्ता हो गया। जब मियाँ साहब से तो सीपेक तेज़ था और सीपेक का जरदारी साहब भी क्रेडिट लेते हैं, सीपेक का ये भी क्रेडिट लेते हैं, हम भी क्रेडिट लेते हैं, सीपेक को बहुत सारे नए जहतें दी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई बात करना कि पाकिस्तान तभी पाकिस्तान है जब उसमें नवाज शरीफ है और पाकिस्तान तभी फल फूला था जो कोई नवाज शरीफ है, तो ये मेरा ख्याल है ऐसी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है। इसको कोई भी किसी भी आप इंटरनेशनल पैराए पे आप इस बात को सही नहीं मान सकते। ज़रा पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ले लें। फैसल करीम कुंड साहब, आप फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के भी हैं। ये कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब भी क्रेडिट ले लेते हैं सीपेक का, हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत जाने के बाद सीपेक शुरू हुआ था ही नहीं मंसूबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप तो आज मतलब है कि हम तो क्रेडिट लेंगे 2-3 पार्टियाँ जो भी हैं, लेकिन आप तो अंपायर है, आप बताते क्या कुछ हुआ, किस वक्त हुआ। चलो आपने नहीं बताया, लेकिन सीपेक का क्रेडिट मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे दौर में जब गवादर पोर्ट का इशू हुआ था, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने गवादर पोर्ट एनी टेकिंग ओवर जब हो रही थी, हमने सिंगापुर से लेकर चाइना को दिया,
وہ سی پیک کی ایک شروعات تھی، کیونکہ ان کی ایک امپورٹنٹ اسٹیپ تھا. ان کی جو ہے وہ شرط اسی چیز پہ تھی، اور پھر وہاں سے شروع ہوا. پھر جو اس وقت ہم پہ الزامات لگے تھے کہ جی زرداری صاحب نے اتنے وزٹ کیوں کیے، چائنا کے 13 وزٹ کیے، وہ اسی لیے کہ سی پیک کی بنیاد کی. آج بھی اگر آپ آفیشیل ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے چائنا ایمبیسی کی، یا چائنا ایمبیسی سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سی پیک کی بنیاد اور شروعات جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوئی تھی. اس کے بعد باقی حکومتیں، اور یہ ایک جیسے ہینا نے بات کی کہ وہ ہمیں اختلافات ہو سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن پاکستان اور چائنا کی دوستی وہ سیاسی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہے. اس کے بعد ہمارے بعد میاں صاحب کا دور آیا، اور جب چائنیز اس وقت پریزیڈنٹ آئے، زرداری صاحب نے ان کو ہوسٹ کیا، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی اس میں دعوت دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. جب وہ اس وقت ابھی زمین آئے تھے، اب اس وقت حکومتیں چینج نہیں ہوئی تھی، اس وقت چینج نہیں ہوئی تھی، اور سی پیک ایشوز پہ ہی میٹنگ ہو رہی تھی. اس پہ انہوں نے بلکہ ہمارے دور میں جب بھی کوئی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ باہر سے آتا تھا، پرائم منسٹر جب بھی کھانا کرتے تھے یا کوئی بھی ان کا فنکشن ہوتا، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے وہ لیڈرشپ کو ہمارے دور میں بلایا کرتے تھے. اور ایک اور بھی بات تھی، میڈیا کو بھی بلاتے تھے. آئی مسٹ ایڈ دس تھنگ، وہ جو اس کے بعد ختم ہو گیا. دیکھیں جب یوسف رضا گیلانی کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد وہ میڈیا تو دیکھیں وہ تو کمپلسری، ہمیشہ میڈیا کو بلایا گیا. میڈیا تو کمپلسری ہے، لیکن ہمارے دیکھیں پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، دیکھیں سیاسی، اور سب کو بلایا گیا میڈیا میں. ویسے میں یاد کرانا چاہ رہا ہوں، مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ایشوز شاید ہم اپنے اپوننٹ کو نہ بلائیں، لیکن ہم تو ہر کسی کو بلاتے تھے. اور جب پرائم منسٹر کبھی بھی فورن وزٹ پہ جاتے تھے اس وقت گیلانی صاحب، تو ہر پارٹی کی نمائندگی اپنے ساتھ لے جاتے، اور میڈیا کو بھی لے جاتے تھے. میڈیا بھی لے، اور یہ بتاتے تھے کہ یہ پاکستان کی نمائندگی، کس کو عوام کی پارلیمنٹ میں ہر پارٹی کے ہمارے ساتھ لوگ ہیں، یہ ہم اس وزٹ پہ آئے ہیں، جو بات کر رہے ہیں یہ پورے پاکستان کی بات ہے. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد آیا نواز شریف صاحب کا دور بھی آیا، انہوں نے بھی اس کو آگے لے کے گئے. ان کا دور آیا، کہیں پہ کام سلو، کہیں پہ تیز، لیکن وہ اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. میں کوئکلی ہے نا، جیسے آپ کلیم کرتے ہیں کہ 2014 کے بعد سے سی پیک میں ہم نے ہی کام کیا اور عمران خان حکومت نے اچھا کام نہیں کیا، اب پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی چائنا کے ساتھ تعلقات ہموار کرنے کے لیے انہوں نے بارہا وہاں دورے کیے، وہاں کے وہ شہروں میں گئے، وہاں کی لیڈرشپ سے ملاقات کی، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ہوسٹ کیا، اور سنگاپور کی کمپنی سے گوادر کے پورٹ کو لے کر چائنیز کمپنی کے حوالے کیا. تو یوں پھر تو سی پیک ایک سفر کے طور پہ چلا آ رہا ہے، اس کا کریڈٹ کسی ایک پارٹی کو نہیں مل سکتا. نہیں، میں تو سٹارٹ آپ کو بتایا، جیسے جو نئے مشیر آئے تھے ان کی سٹیٹمنٹ ہی چلا دے. انہوں نے خود کہا کہ لاسٹ 3 سالوں میں تو سی پیک پہ کام نہیں ہوا. یہ تو میں ان کے اپنے وزیروں کی بات کر رہی ہوں. میں تو بتا سکتی ہوں کہ ہم نے گوادر اسٹیڈیم بنایا، بلوچستان کا روڈ نیٹ ورک ہوا، سکر، حیدرآباد، کراچی موٹر وے، لاہور، ملتان، ہم نے تو بڑے پروجیکٹس کیے، پاور پروجیکٹس بھی کیے. تو میں کویسچن یہ نہیں کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، پی ایم ایل نے نہیں کیا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ فرسٹ پاکستان اور چائنا کا ریلیشن جو ہے، آپ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا. میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے تو اپنے مشیر کہہ رہے تھے کہ 3 سال میں کام نہیں ہوا. یہ تو اس کو آنسر کریں نا، ان نے تو خود اس کو مشیر لگایا ہے سی پیک اتھارٹی کا، تو وہ خود کہہ رہے ہیں 3 سال میں کام نہیں ہوا. ان سے کویسچن کریں. میں تو ان سے یہ پہلا کویسچن میں یہ کر رہی ہوں. دوسری بات، آپ نے یہ صداقت عباسی صاحب نے ڈیموکریسی اور ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات، ویسے ہم نے دیکھی نہیں ان کی اسٹیٹمنٹ. خالد منصور صاحب کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہے وہ بھی چلا دینا. دوسری میں آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کے، میں پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خالد منصور، ہاں پلیز خالد منصور صاحب کی اسٹیٹمنٹ چلانا. انہوں نے کہا 3 سال سے کام نہیں ہوا. اور ایک اور چیز، ڈیموکریسی کی صداقت عباسی، محترمہ ایک موٹر وے بن رہی ہے جو اکلا ڈی آئی خان ہے، چیک کیجئے گا، وہ سارا اس دور میں بنا ہے. رشا کئی ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جس پہ، سن لینا بات سن لیں، رشا کئی پتہ کیجئے گا کہ ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جس پہ سارا کام اس دور میں ہوا. اور یہ چیک کیجئے گا کہ جو سکھر ملتان موٹر وے ہے اس پہ اس دور میں کتنا کلومیٹر پہ کام ہوا. اور یہ جو سب سے بڑا اس کا یہ صداقت عباسی صاحب، یہ آپ خالد منصور صاحب کو بتائیں. پلان ہوئے جو بلوچستان میں جو لنک، میں آپ کو میرے خیال کے بتا رہا ہوں کہ خالد منصور کو بتائیں. مجھے بتا رہی ہیں آپ تو بیانات کی بات کر رہے ہیں، میں تو خالد منصور کے بیان کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں کو آپ نہیں لگایا مشیر، اور وہ کہہ رہے کہ 3 سال میں تو کام نہیں ہوا. ان کو ضرور کویسچن کریں. موٹر وے کو دیکھیں، عامر ڈوگر کو بھی کرے. انہوں نے کیوں کیبنٹ کی باتیں آ کے باہر بتائیے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں تو، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج جو آپ نے ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کی، وہ مریم صاحبہ سے الگ اور شہباز سے الگ کیوں ملے؟ آپ بتائیں ذرا. سی این این کی، ایک وہ اپوزیشن لیڈر سے ملے، ایک پارٹی سے ملے.
میں بالکل جواب دوں گی. کیوں نہیں تھے؟ میں اس کے جواب دوں گی. پہلے موہت صاحب آپ نے مجھے بار بار نا مجھے جواب دونوں کی دیتی ہوں. ہاں دونوں کو یہ بھی دیتی ہوں. پہلی چیز کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی کی کوئی میڈیا, آپ کو پتہ ہے CNN ون آف دا میجر میڈیا ہاؤسز, انہوں نے عمران خان کو کہا کہ عمران خان کی تم میئر سی بھی اب بڑی حیثیت کی ہیں, تو اس لیے ہم ذرا دیکھیں کہ وہ بھی بڑا کوشچن کرتے ہیں عمران خان کو. دوسری بات, شہباز شریف صاحب اپوزیشن, میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بھیجوں گی ان کی, یہ CNN نے کہا ہے, CNN کی میڈیا کی اینکر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہوگا. اس کے بدلے میں برٹش پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں عمران خان سے سیکھنا چاہیے کیسے انہوں نے غریب ملکوں میں سے آگے ہم امیر ملکوں کو دکھایا کہ جو آپ کا اسٹیٹمنٹ کہ عمران خان کی حیثیت میئر سے زیادہ نہیں ہے. I'll share the tweet with you. میرا خیال ہے کہ اوپینین پیس ہوگا, opinion piece by somebody who works in CNN. Opinion piece by somebody who works in CNN. So the concept of Imran Khan as selected is all over the world, internationally also. And the second thing, مجھے میں دیکھوں, آپ مجھے بھیجیں میں دیکھتا ہوں کہ کس کا یہ, I will. کیونکہ CNN کو تو جی I will send you. And the other, بڑا افسوس ہے آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے آئی ہیں اور آپ بالکل غلط سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. میں ابھی آپ کو بھیجتی ہوں ٹویٹ. اور سیکنڈ بالکل, یہ بریک میں لے لوں. جی بالکل, آپ مجھے بھیجیے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو علیحدہ کیوں ملے اور مریم بی بی کو علیحدہ کیوں ملے. جی میں پھر آؤں گا آپ کے پاس, مجھے بریک لینے دیجیے. بریک کے بعد اس دلچسپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بہت ہی دلچسپ گفتگو اس پروگرام میں جاری ہے, اور جب گفتگو دلچسپ ہوتی ہے اور ہیٹڈ ہوتی ہے تو لوگوں کے کامنٹس اور کالز بھی آتے ہیں. ایک کال مجھے یہ ملی بریک کے درمیان میں, جس میں کسی نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ بھی مت بھولیے کہ 2001 اور 2002 میں جب گوادر پورٹ کا منصوبہ جنرل مشرف نے پش کیا تو چائنیز گوادر پورٹ میں کنونس نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے یہاں اسٹرکچر نہیں ہے, اس کی فیزیبلٹی نہیں ہے. تو جنرل مشرف نے اس وقت حکومت پاکستان کی انویسٹمنٹ سے اسے آگے بڑھایا, اور سگنل کمیونیکیشن آرگنائزیشن SCO جو ہے اس کی انویسٹمنٹ تھیں, اور یوں ایک بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ سامنے آیا, جبکہ چائنیز اس وقت انٹرسٹڈ کم از کم 2001 یا 2002 میں اس میں نہیں تھے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ کوئکلی رسپونڈ کریں, پھر میں کنڈی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. کنڈی صاحب رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں نے جو بات کی, میں نے کہا ایک تو یہ بات کریں, حقلہ DA خان جس تیزی سے اس دور میں کام ہوا, ایک ہمارا وہ ویسٹرن روٹ اس کو کہتے ہیں, وہ جو سی پیک کا, تو کوئٹہ جو ہے وہ اسلام آباد سے ایکسیسیبل ہو جائے گا. جی ہو جائے گا, اور بہت سارا ایک نیا ایریا ہے وہ بڑا شارٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ 3-4 بڑی روڈ جو ہے جو پلان ہوئی ہیں بلوچستان کے اندر, جس کو بڑا تیزی سے جن میں کام ہوا. میں نے بتایا کہ آپ کا انڈسٹریل زون جو یہ رشک ہے اس پہ کام ہوا. دھابے جی پہ بہت زیادہ, دھابے جی پہ تو کوئی کام نہیں, کام اس کا بہت سارا پروسیس جو ہے رشک ہی پہ ہوا. نہیں, رشک ہی تو اس کی تو افتتاح ہو گیا نا. دھابے جی پہ بھی بہت بیک اینڈ پہ کام ہوا ہے, جو بہت جلدی اس کو بھی ایک اسپیشل اکنامک زون پہ. اچھا کنڈی صاحب اسی علاقے سے ہیں. جی کنڈی صاحب, یور ریئیکشن. دیکھیے میرے بھائی یہ بات کر رہے تھے ڈی خان حقلہ, یہ بیسیکلی حقلہ ڈی خان نہیں ہے, یہ جاتا ہے کوئٹہ تک. کوئٹہ تک, ٹھیک ہے. یہ پہلی دفعہ ممکن ہوگا 70 برس میں کہ کوئٹہ کو اسلام آباد سے سڑک کے ذریعے جا سکے. پرابلم یہ ہے کہ یہ روڈ 2 سال پہلے کم از کم 3 سال پہلے کمپلیٹ ہونی تھی, جس پہ کام بہت سلو ہوا تھا, نہیں ہوئی. ابھی انہوں نے ان آفیشلی کیوں نہیں, فنڈز کا ایشو تھا, کیونکہ کانٹریکٹر کہتے ہیں ہمیں فنڈز نہیں مل رہے تو ہم کام نہیں کرتے. کانٹریکٹر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ فنڈ نہیں دیتے تو کام نہیں کرتے. اس میں پھر یہ ابھی میں نے اس کے اوپر اس کو 2018 میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا, 19 تک کمپلیٹ, 19-20 میں اس کو مطلب ہے کہ بہت بھی اگر نارملی ہوتا ہے کہ ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ پھر 6 مہینے 8 مہینے ابھی جو ہے وہ آگے لے جاتے ہیں. اب میں اس پہ ان آفیشیلی وہ کھلا بھی دوبارہ بند ہو گیا, کیونکہ آفیشیلی انہوں نے کہا کہ ہم نومبر میں کھولیں گے 10 نومبر کو, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ بھی چلا جائے گا دسمبر جنوری تک دوبارہ بند کر. لیکن میں نے اس پہ 1-2 دفعہ ٹریول کیا ہے. میں تو ان سے بھی کہوں گا کہ ان کی جو کمیٹی ہے وہ اس روڈ پہ ٹریول کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے نا, جو کہ CNW یا جو روڈز بناتی ہیں ہائی ویز, اس سے برا کام اس کے اوپر ہوا ہے. مطلب آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک سی پیک کا روٹ کا جو روڈ ہے. پھر ڈی خان پہ فل سٹاپ ہو جاتی ہے. ڈی خان جوب اور کوئٹہ آپ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ آج تک نہ اس کے لینڈ ایکوزیشن ہوئی ہے, نہ اس کے ٹینڈرز ہوئے ہیں, نہ کچھ ہوا ہے. تو یہاں پر جو ہے فل سٹاپ ہے. اس کے بعد چاہنا مجھے ہینا کے پاس چاہیے, لیکن اس کا جواب دیتے ہیں بیکاز انہوں نے کہا کہ ایک مطلب یہ چیزیں جو ہے نا, مطلب اس پہ دیکھیں یہ پاکستان کی مطلب ہے کہ پروجیکٹس ہیں جس کو آگے چلنا چاہیے تھا, جو کہ بہت مطلب وہ ہے, وہ نہیں ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی کمیٹی کو چاہیے کہ اس روڈ پہ کم از کم وزٹ کر لیں, دیکھ لیں اس روڈ کے حالات کہ کس قسم. ہم سے کمنٹ کریں کہ کب آپ کوئٹہ کو جوڑیں گے, کب ہم جائیں گے گاڑی میں کوئٹہ. خاتون وہ کہہ رہی تھی کہ جی اس پہ تو کام ہی بند ہو گیا. تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جس تیزی سے کام ہو رہا ہے خاص کر اس ویسٹرن روٹ پہ,
وہ ان کو شاید معلومات نہیں ہے, وہ بار بار کسی کے بیان کوئٹہ کو کب کنیکٹ کر پائیں گے آپ کراچی؟ یہ اب میں ایگزیکٹلی مجھے اس کی ڈیٹیل تو نہیں پتا, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ان کے جو ٹائم لائن تھی اس کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں. اور اب اس گورنمنٹ میں آ کے ہم نے, یہ آپ کے بھی نالج کے لیے, کہ ہم نے اس سے پہلے اس میں ایگریکلچر تھا جس کا ساتھ پیکیج میں, اور اس کے ساتھ کچھ انڈسٹریل زون تھے. اب ہم نے اس سائٹ پہ ٹورزم بھی اس میں ایڈ کر دیا کہ سی پیک میں جو اس آپ کے ناردرن ایریاز میں ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی اس روڈ سے لنک ہوگی, تاکہ ایک جو سے ہماری گورنمنٹ کا ایک اپنا ویژن ہے کہ اس کے جو ونڈ فال ایفیکٹس ہیں اس میں ایگریکلچر, آپ کی پاورٹی ایلیویشن, آپ کا اسکل ڈیولپمنٹ, آپ کا انڈسٹریل ایریاز اور ٹورزم ایریاز بھی اس میں شامل کیے. یہ کہہ دینا کہ جی اس پہ کام رک گیا, یہ صرف سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا ہینا پرویز بٹ صاحب, آپ نے جو اشارہ کیا نا کہ عمران خان اسلام آباد کے میئر بھی نہیں ہیں, یہ ڈاکٹر کرسچین فیئر نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے صداقت عباسی صاحب یہاں آپ کے خلاف کچھ کہہ رہے ہوں یا آپ کچھ کہہ رہی ہوں یا جناب کنڈی صاحب کچھ کہہ رہے ہوں, تو یہ کسی سی این این کی پوزیشن ہرگز نہیں ہے. میں آپ کو یہ ایک سیکنڈ ایک ساتھ کنٹینیوٹی, ایک لائن, ایک منٹ صاحبہ, ایک منٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کنٹینیوٹی حکومتوں کی چلتی ہے, اس طرح جو آج ہمیں فقدان ہے گیس کا اور تیل کا, ہماری حکومت میں ہم نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا کام ایران کے بارڈر تک پہنچا دیا تھا, اس کے بعد وہ کنٹینیوٹی ختم ہو گئی. اگر آج ہم وہ کنٹینیوٹی ہوتی تو آج ہمیں اس میں حکومتوں کا قصور ہے, وہ تو اور جیو نہیں دیکھیں اس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, چین پہ سینکشنز دیکھیں. اب دیکھیں آج افغانستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے اپنے تیل اور گیس کے لیے. افغانستان ایران کے ساتھ کر رہا ہے, پرسوں اخبار میں نے پڑھا ہے, پرسوں ایک دو دن پہلے. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں آج ہمیں گیس کا فقدان ہے. آج ہمیں مطلب ہے کہ ہم ترکمانستان سے بھی لے سکتے تھے. ہم جو ہے ویسے سول سرونٹس نے نواز شریف صاحب کے زمانے میں مجھے بتایا تھا کہ زرداری صاحب جو ایگریمنٹ کر گئے تھے ایران کے ساتھ, وہ کبھی بھی پریکٹیکل نہیں تھا. زرداری صاحب نے ایک پولیٹیکل ڈسپلے اب وہ گیس نہیں مل رہی, کدھر سے لے کے آئیں گے گیس؟ اچھا جی ہنا پرویز, میں کہہ رہی ہوں the perception you are creating in western countries اور in other countries. آپ خود کہتے ہیں جو بائیڈن مجھے کال نہیں کر رہا, آپ خود اپنا مذاق بنتے ہیں. میں کوشچن یہ کر رہی ہوں کہ کیا یہ پوری دنیا میں یہ امیج کریٹ نہیں ہوا معافی مانگے بیکاز آپ نے سی این این کو کوٹ کیا, کیس ہو جائے گا اس پہ آپ پہ. یہ ویسے ہے میری لندن میں جو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, آپ نے اپنے شو میں یہ کہا کہ وہ سی این این کی کوئی رپورٹ تھی. پہلے آپ گئے واپس میں بیان معافی مانگے. اینالسٹ آپ مجھے نہ گائیڈ کریں, ادھر ہی ہو رہا ہے اینالسٹ, اور آپ کو اگر معافی مانگنی پڑے گی تو آپ کو سارے شوز پہ روز معافی مانگنی پڑے گی. میرے بارے میں غلط بیان دیا اور اپنے سی این این کو کوٹ کیا, تو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا غلط, آپ ثابت کریں ورنہ معافی مانگیں. آپ نے پرائم منسٹر کے بارے میں ایک بات کی اور ایک انٹرنیشنل ایک نون بڑی آپ نے نیوز ایجنسی کو کوٹ کیا اور ایک بہت بڑے ٹی وی پہ کوٹ کیا. غلط ثابت ہو گیا, غلطی ان کو لگی نا, غلط. کرسٹن فیئر نے سی این این پہ بیٹھے ہوئے یہ بیان دیا کہ عمران خان کی حیثیت ایک سلیکٹڈ میئر سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, she belongs, she was sitting at CNN media channel, so that's what I said. مطلب ہے یہ آپ پہلی چیز. آپ جوڑیں گے. دوسری چیز, the perception this government has created. کی تو کوئی حیثیت نہیں نا کہ کامنٹ کرنے کی, وہ ایک پروگرام پارٹیسپینٹ تھیں, وہ تو ایک پینلسٹ, ایک پروگرام پارٹیسپینٹ کی حیثیت سے انہوں نے کامنٹ کیا. آپ کو پتا ہے کرسچن فیئر پاکستان کے بہت خلاف ہیں, وہ پچھلے 15-20 سال سے اسی قسم کے کامنٹس کرتی ہیں پاکستان کے بارے میں. This is the perception that is created in the world that Pakistan is پاکستان کا پرائم منسٹر سلیکٹڈ ہے. لیٹس ناٹ گو انٹو مور آف اے ڈیبیٹ, اینڈ صداقت عباسی از نو ون ٹو ٹیل می. میں مجھے ذرا موقع دیجیے گا. اور نہیں, پہلے مجھے پہلے ان کی آپ کو موقع مل گیا, آپ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. جو ہیڈ لائن لگاتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ کرپٹ ہیں, یہ تو آپ ایسی ایک irrelevant بات کر رہی ہیں. دوسری انہوں نے سی پیک کی بات کی, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, مجھے بالکل پتا ہے, میں نے ابھی مارچ میں وہاں وزٹ بھی کیا, گوادر بھی وزٹ کی ہے, اور یہ میں ان کے ہی خالد مقبول صاحب کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے کہا کہ 3 سال سے کام نہیں ہوا. تو یہ ان خالد منصور صاحب کو بھی بتا دیں, خالد منصور صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں ابھی پروڈیوسر صاحب کو کہتا ہوں کیا کیا کام کیا. آئی تھنک صداقت عباسی صاحب کو شاید زیادہ پتا ہے, لیکن خالد منصور صاحب کو نہیں پتا کہ سی پیک کا کام جو ہے وہ کیوں 3 سالوں سے چیک کریں. خالد منصور جھوٹ بیچتا ہے, ان سے پوچھ لیں. اور تیسری بات, آپ کو جو میڈیا سے بریف کرتا ہے ساری خبریں آپ کی غلط ہیں. وہ لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن جو میڈیا سیل شہباز گل کو بریف کرتا ہے نا, وہ کوئی نہیں کر سکتا.
جو فیاض چوہان کو بریف کرتا ہے اس کو کوئی نہیں کر سکتا, وہ میڈیا سیل نا, وہ کوئی بھی نہیں جا سکتا اس کے قریب. تو آپ نے ایک کوشچن کیا کہ مریم نواز صاحبہ اور پی ایم ایل این ڈیلیگیشن کو علیحدہ ملی ہے, معافی مانگ لیں, پی ایم ایل این کی ڈیلیگیشن کو علیحدہ ملے ہے اور شہباز شریف صاحب کو علیحدہ ملے ہیں. تو ہاں جی اس کا, ہاں شہباز شریف صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور ان کے ساتھ ایکسکلوسیو ملاقات ہوئی, اور مریم بی بی کے ساتھ ان کی ایز اے پی ایم ایل این کی, اور باقی اس پہ ہمارے شاہد حقان عباسی صاحب بھی تھے, احسن اقبال بھی تھے. تو اس کو ہم یہ نہ کریں, دے وانٹڈ ٹو میٹ ایکسکلوسیولی. اور پی ایم ایل این لیڈرشپ کو وہ اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کے حقیقی نمائندے جو ہیں وہ پی ایم ایل این نہیں ہے. عوام کا پاس بھی پی ایم ایل این ہے, پریزنٹ بھی پی ایم ایل این ہے, اور فیوچر بھی پی ایم ایل این ہے. تو اس لیے آپ نا اپنے پیج کا جو سیم پیج کی باتیں کرتے ہیں نا, اس کی فکر کریں, ہماری فکر نہ کریں. دیکھیے گا آپ نے وہ الحمدللہ محب سے بھی ملے تھے تو بعد میں معافی مانگی تھی کہ ہمیں پتہ نہیں. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. معافی آپ مانگ لیں عوام سے, ٹائم ہے عوام سے معافی مانگنے کا کہ جتنی مہنگائی کی ہوئی ہے, جتنی انفلیشن ہے, دوبارہ پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے, بجلی کی پرائس بڑھ رہی ہے, اس کی معافیاں مانگے. آٹا چینی چوروں کو جو این آر او دیا اس کی معافی مانگے سب سے پہلے عوام سے آ کے. کنڈی صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ صورتحال سے بڑی خوش ہے, بڑی مطمئن ہے. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں, انصار عباسی صاحب نے بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا ہمارے پروگرام میں, اور آپ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا آپس میں, خود آپ لوگ بالکل مطمئن ہیں, کسی چیز کی پریشانی آپ کو نہیں ہے, نہ اس وقت کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ انصار عباسی صاحب کا اپنا ایک تجزیہ ہے جو کہ وہ خود کر سکتے ہیں, وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, اس پہ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے اس پہ ہمیں تشویش ہے. اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہر ڈسٹرکٹ میں, کے پی میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے, ہم نے تو پہلے کہا تھا پاکستان کے ایشو پہ, آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, باسی صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا, آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے پارلیمانی پارٹی میں جو ہے وہ ایک بریفنگ دی ہے اس پہ افغانستان کے اوپر بھی. ہم کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان کے ایشو پہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں. آپ مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے ہم نے ایک کہیں کہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ہم نے 21 کروڑ عوام پاکستان کی اب نہیں ہوئی, ابھی 25 کروڑ عوام ہو گئی, 26 کے 4-5 کروڑ عوام افغانستان کے 3.5 کروڑ عوام کو بھی ہم وہ 4 کروڑ ہیں, 3.5 ہیں جتنے بھی, کیونکہ ہم گندم بھی ان کو دے رہے ہیں, چینی بھی دے رہے ہیں, ڈالرز بھی وہاں پہ جا رہے ہیں, سب ڈالر بھی ہمارا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ڈالر پہ پریشر ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جو ہے ہمیں خود نہیں, ہمیں خود ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. آج یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یورپ کو دیکھیں, یورپ میں دیکھیں ہے کیا, انہوں نے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے میٹنگ میں کہ افغانستان کو سپورٹ کرنا اس وقت ہماری ذمہ داری ہے, دیکھیں یہ کرائسس ہے ہمارے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یورپ میں جائیں, آپ یو کے میں کریں, تو میرے خیال میں غالباً اگر مجھے وہ ہے کہ وہ 1 گھنٹے کا آپ کو تقریباً 7-8 پاؤنڈ پر آور ملتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک جو ان کے کھانے کا جو میل ہے وہاں پر تو نارملی لوگ فاسٹ فوڈ ہی کھاتے ہیں, آپ کو جو ہے اس پہ جو ہے 1 گھنٹے کی اس کے اوپر آپ کو ایک میل مل جاتا ہے. کیا یہاں کی دیہڑی دار کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں آپ مقابلہ کرتے ہیں امریکہ سے, یورپ سے, باقی چیزوں سے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو مہنگائی کر دی ہے, اور پھر جو پیٹرول کی قیمتیں بھی چڑھ رہی ہیں, ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ چڑھ رہی ہیں, ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ 8 روپے, 8 نہیں کہتے 8 ہیں, لیکن کہتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے ہم نے 4 روپے کر دیے یا 5 روپے کر دیے, یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کیا زیادہ کیا. جی خالد منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایس اے پی ایم ہے, پرائم منسٹر پاکستان کے ایڈوائزر ہیں. خالد منصور صاحب, ایک تاثر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ گزشتہ 3 برس میں سی پیک پہ کسی قسم کی کوئی پروگرس نہیں ہوئی, کام ہوا ہی نہیں ہے. شاید آپ کے بیان کو غلط کوٹ کر دیا گیا ہوگا کہیں. میں نے تو جی نہ اس قسم کا کوئی بیان دیا ہے اور نہ یہ حقیقت ہے, بلکہ پچھلے 3 سالوں کے اندر جتنے پاور پروجیکٹ تھے وہ پایا تکمیل تک پہنچے. اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے اس کے اندر ڈیولپ ہوئی. میں آئی ڈونٹ نو میرے سے کس طرح یہ انہوں نے منسلک کیا ہے, نہ میں نے اس قسم کا بیان دیا ہے, نہ ایسی کوئی حقیقت ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا. بلکہ میں نے حقیقت میں یہ بولا تھا کہ اگرچہ جو پینڈیمک کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ پورا بند ہو گیا تھا, اس کے باوجود جو پروجیکٹ گھر کے اندر ہو رہے تھے وہ انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن کنٹینیو کی. اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں پہلی دفعہ ایچ پی ڈی سی کی ٹرانسمیشن لائن ہے تو وہ بھی اپنی پایا تکمیل پر پہنچی, اور انہوں نے وقت کے اندر بلکہ وقت سے پہلے اپنی لائن کو وہ کمپلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو خالد منصور صاحب, جو کوئٹہ اور اسلام آباد کو کنیکٹ کرنے والی لائن ہے جس نے ڈیرہ اسماعیل خان سے جس سڑک نے موٹر وے نہیں گزرنا ہے, اس پہ کہتے ہیں کام اتنا نہیں ہو پایا, اس پہ کوئی رکاوٹ ہے یا وہ نہیں ہو پا رہا کام, اس پہ کیا آپ بتا سکیں گے ہمیں؟ نہیں جی, وہ جو ویسٹرن الائنمنٹ ہے
اس کے اوپر بھی جو لیٹسٹ یہ ہے کہ 70% وقت جو ہے 70% کام مکمل ہو چکا ہے اور 30% ریمیننگ ہے، اس کے اوپر کافی زور شور سے کام جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس سے پھر یہ ہے کہ جو گوادر سے جتنا آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، ابھی لوگوں کو پہلے کراچی آنا پڑتا ہے اور پھر وہ اپ کنٹری جاتے ہیں، تو وہ جیسے ہی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کی جو ٹارگٹ کمپلیشن ہے وہ نیکسٹ ایئر فرسٹ کوارٹر تک انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے. تو خالد منصور صاحب، میں نے کہیں پڑھا تھا، چائنیز ایمبیسی نے بریفنگ کی تھی کہ پہلی دفعہ یہ ہوگا 70 برس میں کہ اسلام آباد سے موٹر کار میں یا لاری کے ذریعے، ٹرک کے ذریعے، بس کے ذریعے کوئٹہ کو اپروچ کیا جا سکے گا غالباً 8-10 گھنٹے میں. پہلے تو وایا کراچی ہی ہم کوئٹہ جاتے تھے. جی میں نے وہی عرض کیا نا کہ یہ جتنا کام پچھلے 3 سالوں میں ویسٹرن الائنمنٹ پہ ہوا وہ ایک قابل تحسین ہے اور اس کے لیے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جیسے یہ انشاءاللہ یہ ہمارا روڈ ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے گوادر سے آل دا وے جو اپ نارتھ کی جو ٹریول ہے وہ کافی آسانیاں بھی پیدا ہوں گی اور اس سے کافی ٹائم بھی سیو ہوگا لوگوں کو کہ پہلے جن کو کراچی آنا پڑتا تھا پھر وہ ڈائریکٹلی اپ نارتھ ادھر چلے جائیں. بہت شکریہ خالد منصور صاحب، ہم آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے اور یقینی طور پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن آپ کے ساتھ ڈیو بنتی ہے سی پیک کے پروجیکٹس کی پروگرس کے حوالے سے. بہت شکریہ ہمیں اتنے چھوٹے شارٹ نوٹس پہ جوائن کرنے کا. خالد منصور صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایس اے پی ایم ٹو پرائم منسٹر سی پیک کے حوالے سے. ہنا پرویز بٹ صاحب، غالباً کوئی کنفیوژن ہو گئی ہوگی، اخبار ہیڈ لائنز وغیرہ اس طرح کی لگا دیتے ہیں کیونکہ موہت صاحب میں آپ کو بھی میں شیئر کروں گی، میں نے منگوا لیا یہ اسٹیٹمنٹ، آپ نے بھی پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ لاسٹ 3 ایئرز میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا اور آئی ول شیئر اٹ ود یو اینڈ اور یہ انہوں نے خود ہی یہ اعتراف کیا تھا کہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. سو آئی ول شیئر اٹ ود یو، ڈونٹ وری. بٹ اگر ہو رہا ہے پینڈیمک کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. موہت صاحب آپ کے شو میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک نمائندہ ہے، ان کی آپ حالت دیکھیں، انہوں نے CNN کو کوٹ کیا، وہ بھی جھوٹ. ابھی خالد منصور صاحب کو نہیں کر رہے غلط، آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے اچھے الفاظ دے دیں. ابھی وہ یعنی اس وقت آپ کا شو دیکھا جا رہا ہے پورے پاکستان میں، تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے انہوں نے ایس اے پی ایم کو کوٹ کیا، وہ بھی غلط. 4 منصوبے میں نے بتائے، 4 انہوں نے بتائے، وہ بات بھی غلط، سارا مفروضہ بھی غلط. اب مجھے بتائیں آپ کو اگر ہم جھوٹا نہ کہیں تو کیا کہیں، مجھے بتائیں. سب سے بڑے جھوٹے آپ ہیں، یو ٹرن لینے والے آپ ہیں، ہر چیز میں جھوٹ بول کے یو ٹرن لیتے ہیں. میں بالکل شیئر کروں گی خالد منصور صاحب، آپ یو ٹرن بڑے جھوٹے کے ہیڈ ہیں، جو سارے شہباز گل آپ ملائے ہوئے نا، آپ سرٹیفائڈ جھوٹے ہیں، آپ سرٹیفائڈ جھوٹے بھی ہیں، آپ سرٹیفائڈ چور بھی ہیں اور سلیکٹڈ بھی ہیں. سرٹیفائڈ جھوٹے بھی ہیں، سرٹیفائڈ چور بھی ہیں اور سلیکٹڈ بھی ہیں. یہ تینوں چیزیں آپ ہیں. صداقت آسی صاحب سوری کہیں اور شو میں کھڑے ہو کے نا معافی مانگے، عوام سے معافی مانگے، عوام سے معافی مانگے کہ آپ لوگوں نے کس طرح آٹا چوری کی، چینی چوری کی. آپ سرٹیفائڈ میڈیا ٹیم ٹرولنگ کرتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے. ٹھیک ہے، اگر انٹرنیشنل میڈیا نے یہ کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے یا میئر کی حیثیت تو بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح خالد منصور صاحب نے یہ کہا کہ سی پیک پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. مجھے کائنڈلی بریک لینے دیجیے. ناظرین، بہت سی جو مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے بھی پیدا ہوتی ہیں کہ پاکستان کے اخبارات، جریدے، ویب سائٹس جو ہیں وہ طرح طرح کی بے تکی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ لگاتے ہیں. ایک ڈس انفارمیشن پاکستان میں، جیسے اگر آپ فیک نیوز کہیں یا ڈس انفارمیشن کہیں، وہ بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی ہو جاتی ہیں غلط فہمیاں. بہرحال ہمارا کام یہ ہے، جو ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کلیریفائی کر سکیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مہنگائی اور نیب کے ایشو پہ واپس آتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ پاکستان کے عوام کا غالباً سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے IMF کے ساتھ اپنی جو ٹاکس ہیں واشنگٹن میں، ان کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے یہ بیان دیا ہے کہ حکومت انرجی کی پرائسز میں کسی قسم کا اضافہ کرنے کا اس وقت کم از کم فوری طور پہ نہیں سوچ رہی. بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کنڈی صاحب. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز، حکومت کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز انرجی کی ہوں، آئل کی ہوں، گیس کی ہوں، ایگریکلچر پروڈکٹس کی ہوں، وہ بڑھی ہوئی ہیں. پاکستان ان سے تعلق نہیں رہ سکتا. دیکھیں ماضی میں جب PTI حکومت میں نہیں تھی اور اپوزیشن میں تھی، یہ تانے وہ دیتی تھی کہ جی یہ پیٹرول کی یہ پوزیشن ہے اور ہم جب حکومت میں آئیں گے ہمارے پاس اتنا مطلب. آپ کو پیٹرول پرائسز بہت مہنگی ملی تھیں آپ کی حکومت کو، یہ حقیقی تھا. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمیں ایک خواب دکھایا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم ایک ایسا پاکستان آپ کو دیں گے جہاں پر جو ہے نا مطلب ہے کہ کوئی ابھی کہتے ہیں ہم جو ہے وہ
کون سے سینٹر بنا رہے ہیں جو جس میں کھانا اور رہائش جو فوڈ سینٹر جو نہیں میں نہیں کوئی بتا رہا وہ ان کے جو وہ سوری یتیم خانے نہیں ہے جو نام ہے اس کا نام جو بھی ہے وہ بنا رہے کیا نام ہے ہیں اس کا؟ کیا نہ بتائیں جو بھی آپ ہے لنگر خانے جو ہیں مطلب ہے کہ یہ لنگر خانے تو کوئی حل نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ 2 وقت کی روٹی ایک جو بندہ ڈیلی ویجر ہے وہ 2 وقت کی روٹی اس کو میسر ہے نہیں ہے. پیٹرول کی قیمتیں آسمان پہ چڑھ گئی ہیں. پیٹرول تو انٹرنیشنلی اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے ہم جب کرتے تھے ہم تو یہی کہتے تھے نا یہ کہتے تھے ان کا جو وہ تھا نا آئنسٹائن وہ اسد عمر وہ کہتے تھے نہیں 40 روپے نہیں آپ کے زمانے میں کب تھا؟ آپ کے زمانے میں پیٹرول بہت اوپر چلا گیا تھا. نہیں یہ تو بات ہی کرتے تھے. اب بتائیں کہ ہم نے تنخواہیں لوگوں کی بڑھائیں. فائنینشیل کرنچ ہمارے دور میں بھی تھا نا. لوگ دبئی ایئرپورٹ پہ گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. فائنینشیل کرنچ تھا. ہمارے اوپر سیلاب بھی آئے, ہمارے پاس سوات آپریشن بھی آیا. ہمارے دور میں دہشت گردی پیک پہ تھی. ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی, ہم نے ان کی پینشنیں بڑھائی, ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ جن کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے نکالا گیا تھا ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو واپس بحال کیا. بہت سی ایسی چیزیں تھیں. یہ تو بتائیں نا انہوں نے کیا کیا. اب یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کارڈ دے دیے, ہم نے یہ چیز کر دی 2 وقت کی. یہ چیزیں یہ حل نہیں ہے. اب یہ بہانے کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ گرمیوں میں جو ہے بجلی نہیں ہوتی, اب سردی آ رہی ہیں اب گیس کا بندوبست کریں, اب گیس نہیں ہوگی. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز ان کے زمانے میں بھی تھے, انہوں نے بہتر مینیج کیا, آپ کی حکومت حل نہیں نکال پاتی. دیکھیں پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا اور پوری دنیا 10 سال کی اس وقت ہائیسٹ مہنگائی کی لپیٹ میں ہے اور پاکستان اس سے مختلف ہو کے رہ نہیں سکتا. ہم نہیں کہتے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں باتیں ٹھیک ہیں, لوگوں کی زندگی مشکل ہیں. اس وقت جو آپ کی تیل کی قیمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہیں. 1 سال میں $40 سے اب $82 پہ چلی گئی, ڈبل ہوگی. پاکستان میں تو ڈبل نہیں ہوئی. پاکستان کے پاس کتنا پیسہ چھوڑ کے گئے تھے آپ؟ لوٹ مار اپنی جگہ پہ تھی, خسارے اپنی جگہ پہ تھے, قرضے اپنی جگہ پہ تھے, قسطیں اپنی جگہ پہ تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان میں کھانے کا جو آپ کا پام آئل ہے وہ امپورٹ کرتا ہے پاکستان, ہم تو یہاں بناتے نہیں ہیں. وہ جب مہنگا ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو ایک تو یہ کموڈٹی پرائسز جو فوڈ انفلیشن دنیا میں ہائیسٹ ہے, اور اس کی مین وجہ پوری دنیا میں کرونا, اور کرونا کی کوئی پچھلے 50 سال کی ایسی مثال نہیں ہے کہ پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئیں. لیکن اس کے باوجود دسمبر میں انشاءاللہ 3 چیزیں آ رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک احساس مہنگائی کارڈ آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی 40% غریب احساس مہنگائی کارڈ ختم ہو جائے گا. سنیں دسمبر میں سروے مکمل ہو رہا ہے. دسمبر میں جو لوگ جن کو ضرورت ہے سبسڈی کی وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی. کنڈی صاحب کو نہیں ہوگی, ڈاکٹر صاحب کو نہیں ہوگی, مجھے نہیں ہوگی, لیکن سبسڈی جس کی آمدنی ہینا کو ہوگی, ہینا کو بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ بڑی نون لیگ ساری ویسے بڑے امیر ہیں, ان کے پاس بہت پیسے. تو کہنے کی بات کہ وہ جو پاکستان کا احساس کا سروے ہے ان لوگوں کو مہنگائی کا کارڈ ملے گا. پورے پنجاب میں پورے کے پی میں 100% لوگوں کو 10-10 لاکھ روپے فی خاندان ہیلتھ کی انشورنس ملے گی ہر آدمی. لیکن یہ وہی چیز ہے جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ عام آدمی کی زندگی ویسے آسان نہیں بنا رہے. نہیں دیکھیں آپ یہ تو بہت بڑا انقلاب ہے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا کی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ادھر بھی آپ کو اس طرح فل ہیلتھ انشورنس نہیں مل رہی, جہاں پنجاب میں یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اب آخری بات یہ کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہے. کیا پاکستان کو جب پاکستان کی ہمیں گورنمنٹ ملی تو $19 ارب کا خسارہ نہیں تھا, آج وہ زیرو ہو گیا. پاکستان کی معیشت اس وقت 4 یا 5% سے گرو کر خسارہ زیرو ہو گیا. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ زیرو کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کا مطلب وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ جو تھا. ایکسپورٹ پاکستان کی بڑی, پاکستان تو خیر نہیں ہوا. نہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا. دیکھیں وہ ڈاکٹر صاحب اگر 19 ارب خدا نہ خواستہ اگر ایک مہینہ سرپلس نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ 19 ارب سے 18 ارب جاتا 16 جاتا, وہ بڑا اس طرح تھا. لیکن اتنا ڈراسٹک جب ابھی کتنا ہے بلین ہے اس وقت دیکھیں, اس وقت ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ 6-7 ارب ڈالر سال کے تک ہو جائے گا. لیکن یہ بہت بڑی چینج ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. آج پاکستان کے ریزرو اسٹیبل ہیں, پاکستان اپنے ساتھ افغانستان کو بھی فیڈ کر رہا ہے. پاکستان جو اس وقت کرنسی کا ہمیں دباؤ ہے وہ بھی ایک بہت بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ افغانستان کی ساری ایڈ بند ہوئی. جی ہے نا, آپ تو خیر ویسے یہ بات کی کمال کی ہے, یہ ویسے جھوٹ بڑا اچھی طرح بولتے ہیں یہ سارے پی ٹی آئی والے. تو میں نے آپ کے ساتھ 2 آرٹیکل شیئر کیے ہیں موہت صاحب, میں آپ کے ساتھ 2 آرٹیکل شیئر کیے ہیں جس میں یہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی آن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سلیم مانڈوی والا نے یہ کوشچن کیا تھا خالد منصور صاحب کو کہ چائنا کے جو ایمبیسڈر ہے ہیز کمپلینڈ ٹو می دیٹ یو ہیو ڈسٹرائڈ سی پیک اینڈ نو ورک از بینگ ڈن ان دا پاسٹ 3 years. اینڈ
خالد منصور صاحب نے یہ رپلائی کیا کہ آئی ول ٹرائی ٹو گین کانفیڈنس. تو آپ نے خالد منصور صاحب سے جب یہ ون سائڈ اسٹیٹمنٹ لی, اور آپ کو بھی پتا ہے اس میں اسد عمر کی اسٹیٹمنٹ خالد منصور صاحب کے بعد آئی تھی, اور یہ دو لیڈنگ نیوز پیپرز ڈیلی ٹائمز اینڈ دا نیوز نے کور کیا ہے. تو یہ کوشچن کرنا جو ہوتا ہے نا, بات کرنا آسان ہے. یہ میں صداقت عباسی صاحب کو یہ جو ادھر بیٹھ کے شور مچا رہے تھے کہ جھوٹ جھوٹ, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جھوٹ بولنے کے ماہر نا صرف پی ٹی آئی والے ہیں, یا ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والے پی ٹی آئی والے ہیں. عوام کو سبز باغ دکھانے والے نا پی ٹی آئی والے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ لیٹسٹ جو ابھی فگرز انفلیشن کے ہے 12.4% انفلیشن ہے. اب پرائسز کی بات کریں, ہمارے ٹائم میں چینی 55 روپیز پر کلو تھی, اب 110 روپے پر کلو ہے. آٹے کی پرائس 35 روپے پر کلو تھی. یہ بھی غلط ہے بی بی, 8.5% انفلیشن ہے, اور جو آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے فوڈ انفلیشن 12.4 انفلیشن مہنگائی جو ہے آپ اوورال 25 جو میں بھی آپ کو شیئر کرتی ہوں, وہ بھی 25 آئٹمز which are used ہائیسٹ جو لوگوں کی ہر روز کی ضرورت کی آئٹمز ہے نا, ان پہ 12.4% انفلیشن ہے. وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں موحد پیرزادہ صاحب کے ساتھ. 12.4% جو لوگ روز کی آٹا چینی, ہنا یہ جو آپ نے شیئر کی سٹوری, جی ہنا جو آپ نے ہنا جو آپ نے سٹوری شیئر کی ہے نیوز کی, جس کی ہیڈ لائن ہے ریگیننگ چائنیز کانفیڈنس ٹاپ جاب ریگین دی چائنیز کانفیڈنس. یہ منٹس آف دی میٹنگ ہے ڈیلی ٹائمز والی کھولیں. اس کے یہ بیسیکلی ایسا ہے کہ ڈیلی ٹائمز والی میں نے آپ سے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں مانڈوے والا صاحب نے کہا ہے کہ ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ کرنٹ پروگریس آف سی پیک پروجیکٹ سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے. انہوں نے مجھے یہ اپروچ کیا ہے کہ جو باٹل نیکس اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ ریموو کی جائیں, جس پہ خالد منصور صاحب نے جواب میں یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ان کو سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ تمام منسٹریز اور ڈویژن میں جائیں گے اور باٹل نیکس کو I will try to regain confidence. نیوز اخبار نے I will try to regain the confidence of the Chinese. جی انہوں نے کہا کہ کانفیڈنس and the work is bottleneck کی وجہ سے slower ہے. سمجھاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہا کہ کانفیڈنس پارلیمانی کمیٹیز میں جو ممبرز ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں, اور جو گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ ختم ہو گیا. بہت ہی ہنا تھینک یو سو مچ. بہت ہی نہیں وقت ہی ہمارا ختم ہو گیا. ہنا پرویز بٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن. فیصل کریم کنڈی صاحب, صداقت عباسی صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین یقینی طور پہ اس ڈسکشن کو بہت پسند کیا. بہت ہی انفارمیٹیو ڈسکشن تھی, فاسٹ پیس ڈسکشن تھی. میری کوشش ہوتی کہ اور ہم اس کو جاری رکھ سکتے ہیں, لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا. فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. بہت شکریہ.